एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी उर्दू 9th क्लास के उर्दू के लिए जो आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं, उस सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है। इससे पिछले लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 26 है, हमने अपना सबक शुरू किया था। हमारे हिस्सा नसर में से हमारा सबक नंबर 4 जो है वो हमने शुरू किया था। हमारा 3 असबाक हम पढ़ चुके, हमारा सबक नंबर 4 जो है वो हमने शुरू किया था। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हमारे मुसन्निफ़ हैं। 1830 से सन 1910 तक का इनका दौर है और हमारे सबक का उन्वान क्या है? शायरों के लतीफ़े। और माखज़ है इसका आब हयात और सिनफ़ अदब के अतबार से ये वाक़या निगारी है। हमने अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया था कि बेटा जो उन्वान है आपके सबक का, मुसन्निफ़ के बारे में भी हमने पढ़ लिया, जो मुसन्निफ़ का तारुफ़ है, जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक़ क्या था, उनके काम की खूबियाँ क्या क्या थी, और आखिर में उनकी चंद एक तसन्नीफ़ के बारे में हमने पढ़ा। तो मुसन्निफ़ का तारुफ़ जो है वो मैंने कोशिश की थी कि आपको समझा सकूँ, उसके जो तीनों हिस्से हैं तारुफ़ के, तो वो हमने पढ़ लिया। अब हमें अपना सबक जो है वो शुरू करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले जब हमने इसको पढ़ा कि बेटा हमने जो हमारा सबक है इसको ये चूँकि आपका जो मैंने 2 असबाक की आपको तकसीम बताई थी कि मिसाली असबाक हैं, अजमाली हैं, एक स्टोरी बेस्ड हैं, एक वो हैं जो स्टोरी बेस्ड नहीं है, नरेटिव जो कहलाते हैं, इंशाइया कहलाते हैं। तो आपने इन दोनों में फ़र्क क्या है, मैंने ख़ास तौर पर जब आपको कहा था कि यहाँ चूँकि 7 मुख्तलिफ़ शोरा के मुख्तलिफ़ वाक़यात बयान किए गए हैं, तो बुक में उसको नंबरिंग कर दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7। आपने मैंने ये बताया था कि बेटा याद रखिएगा कि ख़ुलासा जब आपने लिखना है तो आपने नंबरिंग नहीं करनी ख़ुलासा लिखते हुए। हाँ, जैसे बाकी असबाक के लिए मैं आपको कहती हूँ कि कोशिश करें पैराग्राफ ना बनाएं। जो आपके मिसाली असबाक हैं जो एक कहानी की सूरत में चले आ रहे हैं, तो आप उसमें पैराग्राफ्स ना बनाएं और उसको चाहें तो एक ही पैराए में कोशिश करें लिखें। लेकिन इसमें अगर आप चाहें तो पैराग्राफ तो बना सकते हैं, लेकिन नंबरिंग मत लगाइए। एक पैराए में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें, आपके पास छूट ये है इस सबक में कि आप पैराग्राफ बना सकते हैं, लेकिन नंबरिंग मत लगाइए। तो बेटा हमने तारुफ़ चूँकि पढ़ लिया था, अब हम और इसका जो चूँकि ये मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं, तो इसके नसर पारे की तशरीह आपको किस तरह से करनी है। चूँकि जब आपने हिजरत नबवी से पढ़ा, आपको कोई भी उसमें से नसर पारा आ गया, वो तो चूँकि कहानी की सूरत में चला आ रहा है, तो आपको पता चल गया कि इससे पहले क्या हुआ था, इसके बाद में क्या हुआ था। तो आपने एक सबक का जो तारुफ़ है थोड़ा सा 3-4 लाइनों में बता दिया, फिर ये बता दिया कि ये इक़्तिबास कहाँ से लिया गया है। लेकिन ये तो चूँकि मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं, तो आप इसको किस तरह से नसर पारे को तशरीह करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी जब हम अपना सबक पढ़ लेंगे कि इसके नसर पारे को आपको किस तरह से तशरीह करना है। पहले हम अपना सबक जो है वो शुरू करते हैं जहाँ नंबर 1 जो लिखा हुआ है। मकसद मैंने आपको क्या बताया था इस सबक को लिखने का मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, क्या है कि जो शायर हैं उनके बारे में जो एक आम तासुर लिया जाता है कि जो शोरा हैं वो चूँकि जो गज़लिया शायरी लिखते हैं और जिस तरह से संजीदा शायरी है या दुखी शायरी है या जो गम के मज़ामीन शायरी में हमें नज़र आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो शोरा हैं वो अपनी जो उनकी निजी ज़िंदगी है उसमें भी वो इसी तरह से रहें या बहुत गमज़दा और बहुत दुखी रहें, बल्कि उनके अंदर भी मिज़ाह की हिस्स मौजूद होती है। और जो बाज़ दफ़ा तो शोरा की मिज़ाह की हिस्स बहुत तेज़ होती है, चूँकि वो चीज़ें क्रिएट करते हैं, अशार लिखते हैं, चीज़ें तख्लीक करते हैं, तो उनकी जो ये हिस्स है, जो एक सेंस है, वो आम लोगों से भी ज़्यादा बल्कि बाज़ दफ़ा तेज़ होती है, जो मिज़ाह की हिस्स होती है। और अपनी गुफ्तगू में, अपनी आम बातचीत में जो मिज़ाह का पहलू है, हो सकता है हमें शायरों की गुफ्तगू में आम लोगों से भी ज़्यादा मिज़ाह का कोई पहलू जो है वो नज़र आए। और इसके साथ साथ इसमें जो तंज़ और ज़राफ़त है
تو وہ طنز و ظرافت بھی اس میں خاص طور پر ان کی تحریروں میں جو پائی جاتی ہے، ان کی گفتگو میں جو پائی جاتی ہے، اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہی بیان کرنے کی یہاں کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے جو شعراء ہیں، جو شاعر ہیں، ان کی مزاح جو ہے ان کی ذاتی زندگی کا، ان کی شخصیت کا ایک حصہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ طنز و ظرافت کی جو ایک اہمیت ہے انسان کی زندگی میں کہہ لیں، تحریروں میں کہہ لیں، روٹین لائف میں کہہ لیں، اس کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور جب آپس کے تعلقات ہیں، ان واقعات سے جو ہمیں مختلف قسم کے، اگر ہم کہیں کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے یا ہم کیا سیکھتے ہیں اس سبق کو پڑھنے کے بعد، کہ جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں انسان کے، جو لوگوں کے آپس کے تعلقات ہیں، تو ان میں جو تحمل اور برداشت کا جو ایک عنصر ہے اس کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں ایک یہ بھی سبق دیا جاتا ہے، اور مختلف شاعروں کا جو انداز گفتگو تھا، ان کا بات کرنے کا جو انداز تھا، اور کس طرح کی طبیعت تھی ان کی، کس طرح کی عادتیں تھیں، تو اس سے بھی ہمیں متعارف کروانے کی کوشش کی ہے مولانا محمد حسین آزاد نے۔ اور کچھ زبان و بیان اور جو عام شاعر جو ہیں وہ موقع محل کے مطابق کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے، تو اس سے بھی ہمیں واقفیت کرانے کی ایک طرح سے کوشش کی گئی ہے۔ سب سے پہلا واقعہ جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ طول کھینچنا کا مطلب ہوتا ہے بات کو لمبا کرنا۔ جب آپ اپنی بات کو بڑھاتے ہیں، یعنی بحث کا لمبا ہوتا چلے جانا، بات لمبی ہوتے چلے جانا، بڑھ جانا، بات کا بڑھ جانا، بحث کا لمبا ہو جانا۔ تو میر اور مرزا، اب یہاں پر میر، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پڑھیں یا اس کو سمجھیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ہم اپنی ادب کی تاریخ دیکھتے ہیں، خاص طور پر جب ہم اردو ادب کی تاریخ دیکھتے ہیں، تو بعض اوقات ایک ایسا دور، ایک ایسا زمانہ تھا کہ اتنے بہترین شاعر، اب یہ جس دور کی واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو اپنے دور کے بہت بہترین دو شاعر ہیں، میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع سودا۔ تو دو بہترین شاعر ہیں یہاں پر جن کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو میر تقی میر اور مرزا سودا، اب یہ دونوں چونکہ بہت بہترین شاعر ہیں، اور اتنے بہترین ہیں کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا مشکل ہے۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے میر اچھے شاعر ہیں یا آپ سے پوچھا جائے مرزا اچھے شاعر ہیں، اب شاعر تو دونوں ہی بہت اچھے ہیں، تو آپ کس کو زیادہ اچھا قرار دو گے؟ تو ایسا بھی زمانہ ہمیں اردو ادب کی تاریخ میں نظر آتا ہے کہ بہت بہترین شاعر ایک ساتھ ایک ہی دور میں موجود ہوتے تھے، تو ان کو ایک دوسرے پر ترجیح دینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا تھا۔ تو یہاں پر یہی چیز بیان کی گئی ہے یہاں، اور پھر بعد میں کیا جاتا تھا، ذاتی پسند اور ناپسند کا معاملہ۔ اگر آپ ان کے کام کو لے کے دیکھیں، ان کے کام کی خوبیوں کو لے کے دیکھیں، تو پھر تو دونوں میں موازنہ کرنا، کسی ایک کو دوسرے سے بہتر بنانا ایک ناممکن بات ہوتی تھی، کیونکہ دونوں ہی بہت بہترین ہوتے تھے۔ ہاں، اب بات کہاں آ کے ختم ہوتی ہے؟ آپ کی ذاتی پسند یا ناپسند پہ، کہ کون آپ کو زیادہ پسند ہے اور کون آپ کو کچھ کم پسند ہے۔ تو اس بنا پر جو لوگ تھے وہ اپنے ہم عصر شاعروں کا موازنہ کرنے لگتے تھے اپنی ذاتی پسند یا ناپسند کی بنا پر۔ جس طرح ماضی میں میر تقی میر، سودا، انیس، دبیر، غالب اور ذوق، یہ اس طرح کے شاعر ہوتے تھے کہ جن کا آپس میں جو موازنہ ہے وہ بڑے شوق سے لوگ کیا کرتے تھے، بڑے ذوق و شوق سے اور بڑے زور و شور سے لوگ کیا کرتے تھے، آپس میں ان لوگوں کا موازنہ کیا جاتا تھا۔ اور ہر شاعر کا جو چاہنے والا ہوتا تھا، اس کو پسند کرنے والا جو ہوتا تھا، اپنے پسندیدہ شاعر کے مقابلے میں جو شاعر ہوتا تھا اس کو بہتر منوانے کی کوشش کرتا تھا، اس سے برتر منوانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو محمد حسین آزاد نے میر اور سودا کا یہ جو واقعہ ہے، اس کو یہاں اس طرح مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے۔ واقعہ پڑھنے سے پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اردو ادب کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ خاص طور پر جس دور کی یہ بات کی جا رہی ہے اس میں بہت بڑے بڑے شاعر موجود تھے۔ میر تقی میر تھے، مرزا سودا تھے، مرزا غالب تھے، انیس تھے، دبیر تھے، ذوق تھے، اپنے دور کے بڑے بڑے شعراء جو تھے، آتش تھے، تو اس تمام شاعر بہت بہترین تھے۔ اب جب آپ ان کا کمپیریزن کریں یا موازنہ کریں تو یہ تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہر ایک بہتر سے بہتر اور بہترین شاعر ہے۔
تو پھر لوگ کیا کرتے تھے، اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنا پر آپس میں ان کے فرق کیا کرتے تھے، موازنہ کیا کرتے تھے، اور کس کا جو پسندیدہ شاعر ہے وہ بہتر ہے، اس کے لیے وہ آپس میں لمبی لمبی بحث بھی کیا کرتے تھے، بعض دفعہ لڑائی جھگڑوں تک کی نوبت آ جاتی تھی۔ تو اسی چیز کو انہوں نے یہاں بیان کیا ہے۔ لکھنؤ شہر کا نام ہے، تو دو لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے۔ ایک کے خیال میں میر جو ہیں وہ بہت بہتر شاعر ہیں، یہاں میر سے مراد ہے میر تقی میر، اور مرزا سے مراد ہے مرزا سودا۔ دوسرے کے خیال میں جو مرزا سودا ہیں وہ زیادہ بہتر شاعر ہیں۔ اب یہ بحث ہونا شروع ہوئی، ایک کو میر پسند ہے ایک کو سودا پسند ہے، اور یہ بحث جو ہے وہ لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے۔ خواجہ باسط بھی اس دور کے ایک بڑے شاعر تھے، تو جب آپس میں دونوں یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ کون زیادہ بہتر ہے تو پھر خواجہ باسط کے پاس چلے گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں کہ ہم تو کسی ایک نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے، تو آپ ہی بتائیں کہ کون زیادہ بہتر شاعر ہے دونوں میں سے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر کا کلام آ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے۔ اب یہ جو دو الفاظ یہاں پر استعمال ہوئے، آ اور واہ، اگر آپ ان کا مطلب دیکھتے ہیں، ان کا لفظی مطلب اگر آپ دیکھتے ہیں، آہ کا مراد ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے کلمہ افسوس، اور اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، اس کے متضاد واہ کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ تحسین۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بیٹا اس میں سے آپ کو نثر پارے کی تشریح بھی آتی ہے، یہ بھی باقی تمام اسباق کی طرح ایک عام سبق ہے، تو اگر آپ کو اس میں سے نثر پارے کی تشریح آ جاتی ہے اس پہلے والے میں سے، تو پھر آپ کو آہ اور واہ اگر ان دونوں پر خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے کے لیے دے دیے جائیں، ان پہ لائن ہو، تو مطلب آپ کیا لکھیں گے؟ آہ کا کلمہ افسوس، اور واہ کا کیا لکھیں گے؟ کلمہ تحسین۔ جب ہم کسی چیز پر افسوس کرتے ہیں، دکھ کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں کسی چیز پر بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا، تو ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ آہ نکلتی ہے، یعنی ہم دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ جب کوئی چیز ہمیں بہت پسند آتی ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں، اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ واہ، کہ ہمیں یہ چیز بہت اچھی لگی۔ تو ہماری ان دو فیلنگز کو لفظوں کی صورت میں بیان کرنے کے لیے ہم آہ اور واہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کلمہ افسوس اور کلمہ تحسین، یعنی ایک میں دکھ پایا جاتا ہے اور ایک میں خوشی پائی جاتی ہے، یہ مطلب ہو گیا اس کا۔ تو انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، کہ میر بھی بہت اچھے شاعر ہے، کمال یعنی بہترین، میر بھی بہت بہترین شاعر ہیں اور سودا بھی بہت بہترین شاعر ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ ایک کی شاعری آ ہے اور دوسرے کی شاعری واہ ہے، یعنی میر کی شاعری میں ہمیں دکھ اور غم نظر آتا ہے، اور مرزا کی شاعری میں ہمیں زندگی کی تھوڑی امید نظر آتی ہے، تھوڑا خوشی کا بھی عنصر نظر آتا ہے۔ تو یہ فرق کیا انہوں نے دونوں کی شاعری میں، اور مثال کے طور پر میر صاحب کا شعر پڑھا، اور مثال دینے کے لیے میر کا ایک شعر پڑھا، سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، کہ مراد کیا لیا گیا کہ ایک شخص اس دنیا کے غم دکھ تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد، جب اس نے دنیا کے غم دکھ تکلیفیں برداشت کی تو پھر اس کو موت آئی، آخر میں زندگی کا جب خاتمہ ہو گیا، تو دنیا میں تو زندگی میں تو اس کے غموں کا خاتمہ نہ ہو سکا، جب اس کو موت آئی تو اس کے غموں کا خاتمہ ہو گیا، اب اس کے غم ختم ہو گئے، تو اب مرنے کے بعد بھی اس کو چین نہیں لینے دیا جا رہا، اس کے سرہانے اونچی اونچی رویا جا رہا ہے، چیخ و پکار کی جا رہی ہے۔ تو اسی موضوع کو میر نے بیان کیا ہے کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا، کہ بیچارہ بڑی دیر سے رو رہا تھا، ابھی کچھ ہی دیر ہوئی کہ خاموش ہو کے آرام سے سکون سے سو گیا ہے، یعنی پوری زندگی اتنے دکھ غم برداشت کرنے کے بعد اگر موت سے غموں اور دکھوں کا خاتمہ ہوا تو ابھی بھی لوگ سکون سے نہیں رہنے دے رہے، مرنے دے رہے، بلکہ پاس شور کر رہے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں، رونا دھونا کر رہے ہیں۔ اب یہی موضوع مرزا نے کس طرح بیان کیا؟ پھر مرزا کا شعر پڑھا، بات وہی ہے، موضوع وہی ہے، لیکن اس میں بڑا ہی دکھ اور غم ہے۔ اس میں کیا ہے؟ سودا کی جو بالی پہ ہوا شور قیامت، خود دام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے، کہ سودا بھی جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، جب دنیا میں رہ کے وقت ختم ہو گیا اور دنیا سے گئے،
تو مرنے کے بعد بھی وہ بڑے اچھے حال میں ہیں اور بڑے ادب سے جو فرشتے ہیں، جو خدام ادب، ان کے جو خادم جو بڑے ادب سے ان کے پاس جو فرشتے کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا آہستہ بولو، ان کی ابھی آنکھ لگی ہے. یعنی وہاں صرف مایوسی ہے، قنوطیت ہے، اور یہاں ایک زندگی کی لہر ہے، ایک جذبہ ہے، ایک نظر آتا ہے، ایک امید نظر. وہاں نا امیدی ہے اور یہاں پر ایک امید کا عنصر نظر آتا ہے. تو ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے، تو ایک مرزا کا طرفدار تھا، مرزا کی تعریف کرنے والا، اور دوسرا میر کا. تو جو مرزا کے طرفدار تھے وہ مرزا کے پاس گئے، تو پھر وہ وہاں سے مرزا سودا کے پاس گئے اور سارا ماجرا بیان کیا کہ اس طرح مجھ اور ایک اور شخص میں آپ کے اور میر کے کلام کو لے کے تکرار ہوئی، بحث ہوئی، تو ہم خواجہ باسط کے پاس گئے. انہوں نے کہا دونوں ہی بہت بہترین ہیں، ایک کے کلام میں آ ہے، دوسرے میں واہ ہے. اور انہوں نے مثال کے طور پر یہ شعر پڑھا. مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے. داد خواہی کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا. جس وقت ایک شاعر کوئی بھی شعر پڑھتا ہے، آپ نے عموماً سنا ہوگا جو واہ واہ کی جاتی ہے عموماً ایک شعر سننے کے بعد، شاعری سننے کے بعد جو لوگ کرتے ہیں ایک شاعر کی شاعری سننے کے بعد، تو جب وہ اپنے کلام پر تعریف چاہتا ہے، اپنے شعر کی تعریف چاہتا ہے، وہ داد خواہی کہلاتا ہے. تو مرزا نے کیا کہا کہ شعر تو میر ہی کا ہے مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی. مگر یوں لگ رہا ہے کہ ددا کہتے ہیں آیا کو، جس کو آپ میڈ بولتے ہیں، جو چھوٹے بچوں کو سنبھالنے والی جو آیا ہوتی ہے یا میڈ جس کو ہم کہتے ہیں. تو ان کا ایک لگتا یوں ہے کہ جیسے ایک بہت چھوٹا سا بچہ ہے جو کھیل کے یا رو کے تھک کے سو گیا ہے اور اب وہ کسی کو بولنے نہیں دے رہی. عموماً کیا کہا جاتا ہے جب بچے رو کے تھک کے ضد کر کے سو جائیں کہ بھئی آہستہ بولو، بڑی مشکل سے سویا ہے کہیں اٹھ نہ جائے. تو انہوں نے کہا لگ رہا ہے کہ شعر تو انہوں نے لکھا ہے لیکن ان کی بجائے زیادہ یوں لگ رہا ہے ان کی آیا یہ بات کہنا چاہ رہی ہیں. وہ یہ بات نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کی آیا یا میڈ یہ بات کہنا چاہ رہی کہ بڑی مشکل سے بچہ سویا ہے، اس کے آس پاس شور نہ کرو کہیں یہ اٹھ نہ جائے. تو یہ ایک ہلکا سا جو مزاح کا پہلو ہے وہ انہوں نے اس میں شامل کر دیا. ویسے داد خواہی کا لفظی مطلب ہوتا ہے انصاف چاہنا یا تعریف چاہنا. اگر آپ داد خواہی کا لفظی مطلب دیکھیں تو وہ ہوتا ہے تعریف چاہنا یا پھر انصاف چاہنا. یعنی آپ نے جو شعر پڑھا ہے تو اب آپ اس کی تعریف چاہتے ہیں، جو واہ واہ کی جاتی ہے، سراہا جاتا ہے شعر کو، تو یہ چیز داد خواہی کہلاتی ہے. تو کس طرح سے انہوں نے ایک چھوٹے بچے کا اور اس کی آیا کا بیچ میں ایک مزاحیہ پہلو ڈال کر اس کو تھوڑا سا مزاح کا رنگ جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے. اچھا بیٹا، اگلا اب ہم اپنا جو واقعہ ہے ہم وہ پڑھیں گے کہ ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے. یہاں پر سودا اور جو اوپر مرزا کا ذکر ہوا تھا تو یہ کون ہے؟ یہ مرزا سودا ہیں. تو ایک دن اسی طرح مرزا سودا ایک مشاعرے میں بیٹھے تھے. مشاعرہ کیا ہوتا ہے بیٹا کہ جب بہت سارے شعراء جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر ایک جگہ موجود ہیں، حاضرین بھی موجود ہیں، لوگ بھی موجود ہیں، اور وہ جو اپنی شاعری پڑھ رہے ہیں، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو اپنی شاعری بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور سننے والے سامنے سن کر ان کی تعریف کر رہے ہیں ان کی شاعری کی. تو یہ جو پورا ماحول ہے یہ مشاعرہ کہلاتا ہے، جہاں پر تمام شعراء اکٹھے ہو کر اپنا اپنا کلام سناتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں. تو ایک دن اسی طرح سودا ایک مشاعرے میں بیٹھے تھے. لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے، مختلف شعراء موجود تھے، لوگ موجود تھے جو اپنی اپنی لکھی ہوئی غزلیں پڑھ رہے تھے. ایک شریف زادے کی 12 سے 13 برس کی عمر تھی. تو ایک لڑکا بہت شریف دیکھنے میں لگ رہا تھا، ایک بچہ، ایک لڑکا، اور اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، بہت کم عمر کا تھا، صرف 12-13 سال کا ایک لڑکا تھا وہاں پر جو شاعر تھا، شاعر بن رہا تھا یا سیکھ رہا تھا. اس نے بھی آ کر اپنی غزل پڑھی اور اس کا مطلع یہ تھا. ہم نے جب اپنی غزل پڑھی تھی تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیٹا مطلع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غزل کا پہلا شعر. تو ایک مرتبہ مشاعرے میں مرزا سودا بیٹھے تھے، تمام لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے، اپنی اپنی شاعری سنا رہے تھے. تو ایک لڑکا بھی آیا اپنی شاعری سنانے کے لیے، اپنی غزل سنانے کے لیے. بہت چھوٹی عمر کا لڑکا تھا، 12 سے 13 سال کا وہ بچہ تھا. تو جب وہ آیا اور اس نے اپنی غزل کا پہلا شعر پڑھا، مطلع پڑھا
دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آپ نے دوسرا مصرع عموماً محاورتاً بھی سنا ہوگا، جب آپ کا بہت قریبی کوئی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے لیے ہم یہ مصرع جو ہے عموماً بولتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو مطلب کیا ہے اس شعر کا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے، پھپھولا کہتے ہیں جو چھالا بن جاتا ہے، جب آپ کا جسم یا جسم کا کوئی بھی حصہ کہیں سے جل جائے تو جلنے کے بعد جو آبلے بن جاتے ہیں، پھپھولا اس کو کہتے ہیں آبلہ، یا پھر جس کو ہم چھالا بولتے ہیں، یعنی جلنے کے بعد جو پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اوپر باریک سی ایک جو اس پہ آ جاتی ہے، اسکن کی ایک لیئر سی آ جاتی ہے، تو وہ چھالا یا آبلہ جو ہے وہ پھپھولا کہلاتا ہے۔ تو دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، کہ دل میں اتنے غم دکھ اتنی آگ موجود ہے کہ اس میں جو چھالے یا آبلے بن چکے ہیں، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اور جو مجھے یہ غم دکھ تکلیفیں پہنچی ہیں یہ کسی اور سے نہیں پہنچی بلکہ میرے دل نے مجھے اس مقام پر پہنچایا۔ نہ تو میرا دل جو ہے وہ اس طرح سے محبوب کے عشق میں گرفتار ہوتا اور نہ ہی مجھے محبت کے یہ غم دکھ اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی۔ تو جیسے ہم نے پڑھا اس کی عمر صرف 12-13 سال تھی، لیکن شعر اس نے بہت خوبصورت پڑھا، بہت بہترین پڑھا۔ گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے، چونک جانا، حیران ہو جانا، ایک دم سے جب آپ کوئی بہت بہترین چیز دیکھیں، بہت عجیب چیز دیکھیں، کوئی اچھی بات سنیں، کوئی عجیب بات سنیں، تو آپ ایک دم سے جو حیران ہو جاتے ہیں تو اس کو چونکنا کہا جاتا ہے۔ اور گرمی کلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت بہترین شاعری کرنا، جوش جذبے سے بھری ہوئی جو شاعری ہے وہ گرمی کلام کہلاتی ہے۔ یعنی اس کی شاعری میں اتنا یہ جو جذبہ تھا، جو غم تھا، دکھ تھا، اور اتنی بہترین جو اس نے ایک مطلع پڑھا جو شاعری کی، تو سودا بھی حیران رہ گئے۔ حالانکہ مرزا سودا بہت بڑے شاعر تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اتنی چھوٹی عمر کا جو بچہ ہے اس نے اتنا بہترین شعر پڑھا، تو وہ بہت حیران ہوئے اور پوچھا یہ مطلع کس نے پڑھا، اور سب سے پوچھا کہ یہ پہلا جو شعر ہے غزل کا یہ کس نے پڑھا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ بچہ ہے، یہ لڑکا ہے جس نے پڑھا۔ سودا نے بہت تعریف کی، تو سودا نے اس لڑکے کی بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا، اس سے بار بار یہ جو شعر ہے یہ سنا، اس کو بار بار کہتے کہ یہ، اور وہ پڑھ بھی بڑے جوش جذبے سے رہا تھا، بڑے خوبصورت انداز سے پڑھ رہا تھا، اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ اب یہ جو ایک لائن ہے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، اس سے کیا مراد ہے کہ تم نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بہترین شاعری شروع کر دی ہے، کیا بڑے ہونے کا ارادہ نہیں؟ کیا اسی عمر میں ساری اچھی شاعری کر لو گے؟ ابھی تو تمہارے آگے اتنی عمر پڑی ہے لیکن تم نے ابھی اتنی سی عمر میں اتنی شاعری کر لی، کیا تمہیں یقین نہیں کہ تم اور سال بھی جیو گے، یا تمہاری عمر تو ابھی بہت پڑی ہے تو تم نے ابھی سے اتنی بہترین شاعری شروع کر دی؟ خدا کی قدرت، انہی دنوں وہ لڑکا جل کر مر گیا۔ انہوں نے تو ایسے ازراہ مذاق ہی کہا تھا کہ لگتا ہے تمہارا اور جینے کا ارادہ نہیں، جو ابھی سے اتنی سی عمر میں ہی اتنی اچھی شاعری کر لی اور اتنی بہترین شاعری کر رہے ہو۔ لیکن خدا کی قدرت کیا ہوئی، ان کے منہ سے کیا نکلا؟ وہ لڑکا سچ میں کوئی ایک قدرتی آفت کی وجہ سے، یا جو بھی اس کے ساتھ حادثہ ہوا اس حادثے کی وجہ سے وہ لڑکا بیچارہ آگ سے جل کر مر گیا۔ تو اب آگے ہم اپنا تیسرا جو واقعہ ہے وہ پڑھیں گے۔ ایک دن انشاءاللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے۔ یہ بھی دو بڑے مشہور شاعر ہیں اپنے دور کے، انشاءاللہ خان اور جرت۔ اوپر آپ دیکھیں تخلص کی علامت بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان دونوں کا تخلص ہے۔ تو ایک دن اسی طرح انشاءاللہ خان جو ہیں وہ جرت سے ملنے کے لیے آئے، ان کی ملاقات کو آئے، ان سے ملنے کے لیے آئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جو جرت ہیں وہ سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ جرت جو ہیں شاعر تو تھے ہی لیکن نابینا تھے۔ نابینا یعنی ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، قدرتی طور پر ان میں بینائی نہیں تھی، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، نابینا تھے لیکن بہت بہترین شاعر تھے، بہت اچھی شاعری کیا کرتے تھے۔ تو نابینا تھے اور ظاہری بات ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا ان کو، تو اپنی اس کمزوری کو انہوں نے خود پر حاوی نہیں ہونے دیا، اور ایک بہت اچھے شاعر تھے، شاعری بہت قدرتی طور پر ان میں یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ شاعری کیا کرتے تھے۔
تو ایک دن انشاءاللہ جب ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ جرت سر جھکائے بیٹھے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے. مصرع کسے کہتے ہیں؟ جو لفظ ہے مصرع، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے نصف شعر. آپ کے شعر کی جو ایک لائن ہے وہ مصرع کہلاتی ہے. جیسے آپ ایک لائن لکھتے ہیں اپنے شعر کی، ایک لائن لکھی آپ نے، تو یہ کیا کہلائے گی؟ مصرع کہلائے گی. اگر یہ 2 لائنیں ہو جائیں گی، ہم قافیہ ہم ردیف 2 لائنیں ہو جائیں گی، تو پھر یہ دونوں لائنیں کیا کہلاتی ہیں؟ شعر کہلاتی ہیں. جب یہ 4 ہو جاتی ہیں تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بند کہتے ہیں. جب یہ 5 ہو جائیں، ان کی تعداد 5 ہو جائے، تو پھر ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ مخمس کہتے ہیں. اور جب یہ 6 ہو جائیں تو پھر ہم اس کو مسدس کہتے ہیں. تو جب ایک لائن ہے نصف شعر یا شعر کی جو ایک لائن ہے وہ کہلاتی ہے مصرع. مصرع مطلب نصف شعر یعنی شعر کی ایک لائن. تو انہوں نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، ایک بہت اچھی لائن جو ہے وہ میں نے بنا لی ہے اپنے ذہن میں، سوچ لی ہے شعر کی، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے. اب میں یہ کوشش کر رہا ہوں، بیٹھا یہ سوچ رہا ہوں کہ دوسری لائن بھی میرے ذہن میں آ جائے، دوسرا مصرع بھی میرے ذہن میں آ جائے، تو میری غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ بن جائے گا اور پھر آگے میں پوری غزل لکھوں گا. تو چاہ رہا ہوں کہ دوسرا مصرع بھی اگر دوسری لائن بھی ذہن میں آ جائے تو میں اپنا پورا جو مطلع ہے، پورا شعر جو ہے وہ مکمل کر لوں. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ انشا نے جرت سے پوچھا کہ جو تم نے ایک مصرع سوچا ہے، جو ایک لائن سوچی ہے، وہ کیا ہے؟ جرت نے کہا خوب مصرع ہے. جرت نے کہا بہت خوبصورت مصرع میں نے سوچا ہے، بڑی خوبصورت لائن سوچی ہے، مگر جب تک مصرع مکمل نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا. انہوں نے کہا لیکن جب تک میں دوسرا مصرع بھی نہ مکمل کر لوں تب تک میں تمہیں نہیں سناؤں گا. جب تک دونوں لائنیں مکمل کر کے ایک شعر نہیں بنا لوں گا تب تک تمہیں نہیں سناؤں گا. نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے. نہیں تم کیا کرو گے کہ جو دوسرا مصرع ہے وہ تم خود لگاؤ گے اور پھر یہ شعر تمہارا شعر بن جائے گا. ایک مصرع میرا ہے، دوسرا لگا کے جب تم مکمل کرو گے تو ظاہری بات ہے کہ پھر یہ تمہارا مصرع کہلائے گا. تو انشا نے بہت اصرار کیا، بار بار کہنے لگے، ضد کرنے لگے کہ نہیں تم مجھے سناؤ. آخر جرت نے پڑھا، آخر جرت نے پڑھ ہی دیا جو مصرع سوچا تھا. اور مصرع کیا تھا؟ اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجی. اچھا بیٹا میں یہاں لکھ رہی ہوں، اس لیے لکھ رہی ہوں کہ یہ آپ کے شارٹ آنسر میں بھی پوچھا جائے گا، مختصر جواب کی صورت میں بھی ہے کہ انشا کے اصرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا. تو اس مصرع کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے. میں آپ کو مطلب بھی بتاتی ہوں، سمجھا بھی دیتی ہوں، لیکن آپ نے ایز اٹ از اس مصرع کو یاد بھی کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کا ایک مختصر جواب بھی ہے لکھنے کے لیے. تو انہوں نے کون سا مصرع پڑھا؟ اس زلف پہ پھپتی. اس کو آپ لکھ کے یاد کیجئے گا تاکہ آپ کی املا کی غلطی کوئی نہ ہو. اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجھی. سوجھنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خیال میں آنا، اندازہ لگانا، خیال میں آنا. شب دیجور کہتے ہیں لمبی سیاہ رات کو، شب کہتے ہیں رات کو. تو جو لمبی اور سیاہ رات ہے، عموماً جو غم یا دکھ کی رات ہوتی ہے، ایک بڑی لمبی سیاہ رات جو ہے، تاریک رات اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے. جو رات بہت اندھیری ہو، لمبی ہو، تاریک رات کو شب دیجور کہا جاتا ہے. اور پھبنا کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دینا، مثال اس کے جیسا، اس کی طرح، یا جو اس کی طرح خوبصورت لگے، جو اس پہ سجے، سجنا، خوبصورت لگنا، اس کی طرح لگنا. تو کیا مطلب ہو گیا اس مصرع کا؟ اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجی، میرے محبوب کی جو زلفیں ہیں، جو اس کے بال ہیں، وہ تاریک رات کی طرح ہے. یعنی بہت لمبی سیاہ گھنی زلفیں ہیں میرے محبوب کی. جیسے ایک تاریک رات بڑی لمبی ہوتی ہے، سیاہ ہوتی ہے، تو میرے جو محبوب کی زلفیں ہیں وہ بھی بڑی لمبی اور سیاہ ہیں. یعنی اپنے محبوب کی زلفوں کو تشبیہ کیا شاعر نے ایک لمبی سیاہ رات سے. آگے سے انشا نے فوراً سے کیا کہا؟ کون سا دوسرا مصرع لگا دیا انہوں نے ساتھ؟
اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، تو اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجی۔ آگے سے انہوں نے کہا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، ایک تو تم اندھے ہو، نظر تمہیں کچھ آتا نہیں، دکھائی کچھ دیتا نہیں، اور سیاہ رات کی اور تاریکی کی اور کالی زلفوں کی تم باتیں کرتے ہو۔ تو ایک مزاحیہ انہوں نے انداز دے دیا، تو جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے، چونکہ نابینا تھے تو ہنس پڑے۔ ان کا مصرع سن کر بیچارے پیچھے پیچھے اپنی لاٹھی لکڑی لیے ان کو دوڑنے کے لیے ان کو ٹٹولتے پھرے۔ دیر تک انشا آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے۔ ٹٹولنا کا مطلب ہے ہاتھ سے چھو کر دیکھنا، چونکہ بیچارے نابینا تھے تو اپنے ہاتھ سے ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو ہوا کیا کہ انہوں نے جب پہلا مصرع پڑھا تو حاضر دماغی کا یہاں پر ذکر آ گیا کہ انشا کی حاضر دماغی دیکھیے کہ فوراً سے کیسے فی البدی انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ ایک جملہ لگایا، اور ان کی جو موضوع تباہ ہونے کا جو ایک یہاں پر بتایا گیا اور حاضر دماغی کا بتایا گیا ہے، بلکہ تعریف بھی اس میں ہے کہ کس طرح سے خوبصورتی سے انہوں نے ان کے نابینا ہونے کو ایک مزاحیہ انداز میں، اور جو زلفوں کا اور اندھیری رات کا ذکر آیا، ان کا شعر بھی پورا ہو گیا، انہوں نے مصرع لگا دیا۔ تو ان کے پیچھے پیچھے وہ بعد میں لکڑی اٹھا کر جو ہے وہ دوڑنے لگے۔ پھر یہ بھی ایک ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان کتنی اچھی دوستی اور کتنی اچھی بے تکلفی تھی دونوں دوستوں کے درمیان، دونوں شاعروں کے درمیان، اور کتنی وفاداری اور مروت اس دور کے لوگوں میں ہوا کرتی تھی کہ جرت نے جو سوچا وہ کہا اور وہ صحیح تھا، اور پھر وقت نے اس کو ثابت بھی کیا کہ لوگ جرت کے مصرعے کو تو بھول گئے لیکن انشا کا مصرع آج بھی یاد ہے۔ یعنی آپ نے اکثر، جیسے میں نے پہلے ہم نے جو شعر پڑھا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، لوگ اس کو بولتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی اکثر سنا ہوگا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، تو پہلا مصرع تو شاید لوگوں کو یاد بھی نہ ہو۔ اسی وجہ سے جرت انشا کو اپنا مصرع بتانے سے ڈرتے تھے کہ دوسرا مصرع تم لگا کے چھین لو گے، اور وہی ہوا کہ دوسرا مصرع آج تک لوگوں کو یاد ہے۔ پہلا مصرع چاہے وہ بھول گئے ہوں لیکن دوسرا جو مصرع ہے وہ آج تک لوگوں کو یاد ہے۔ تو ایک تو حاضر دماغی کا ذکر آ گیا، آپس کی بے تکلفی کا ذکر آ گیا، تو کس طرح انہوں نے مزاحیہ انداز میں ان کے نابینا ہونے کو اس شعر کے ساتھ جوڑ کے ایک مزاحیہ رنگ جو ہے وہ اس میں پیدا کیا۔ تو یہاں پر بیٹا ہمارا جو تیسرا ہم نے واقعہ جو ہے وہ پڑھ لیا۔ اچھا بیٹا، اس کا خلاصہ لکھتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس میں نمبرنگ نہیں دینی یا ہیڈنگز نہیں بنانی، لیکن یہ کوشش ضرور کریں کہ آپ اسی ترتیب سے ان واقعات کو بیان کریں۔ جب آپ اس کا خلاصہ اگر آپ کو لکھنے کے لیے آتا ہے تو خلاصہ لکھتے ہوئے سب سے پہلے آپ کون سا واقعہ بیان کریں گے جو میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں میں تکرار نے طول کھینچا، آپ یہ والا واقعہ بیان کریں گے۔ دوسرا، جب آپ کو واقعہ لکھنے کی جو لکھیں گے آپ ترتیب کو اگر آپ دیکھتے جائیں، تو جو ایک لڑکے نے جس کی عمر 12-13 سال تھی، اس نے ایک جو مطلع پڑھا اور کس طرح سے سودا نے اس کی تعریف کی۔ تیسرا کون سا آ گیا؟ جہاں جرت اور انشا کا ذکر آ گیا کہ کس طرح جرت نے ایک مصرع سوچا، انشا نے اس کو دوسرا مصرع لگا کے مکمل کیا۔ تو کوشش کیجئے گا کہ جب آپ اس کا خلاصہ لکھیں تو اسی ترتیب کے ساتھ ان واقعات کو آپ آگے لے کے آئیں۔ اب ہم اپنا چوتھا جو ہے یہاں پر واقعہ وہ پڑھنے لگے ہیں۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے وقت پر پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا۔ تو اس دور میں چونکہ ایک عام رواج تھا، مشاعرے بہت ہوا کرتے تھے، لوگ بڑے شوق سے مشاعروں میں جاتے، شاعروں کی شاعری سنا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ ایک مشاعرہ تھا، تو ایک اپنے دور کے ایک شاعر تھے جن کا نام امام بخش ناسخ تھا۔ ناسخ پہ تخلص کی علامت ہے، تو امام بخش نام ہے ان کا اور تخلص ان کا تھا ناسخ۔ تو امام بخش ناسخ بھی اس جلسے میں گئے، انہیں بھی وہاں جانا تھا، اپنا کلام سنانا تھا، اپنی شاعری سنانی تھی، لیکن اتفاق سے انہیں کچھ دیر ہو گئی، وہ لیٹ ہو گئے، انہیں کچھ دیر ہو گئی، اور اتنی دیر ہوئی کہ جب وہ پہنچے مشاعرے میں تو تقریباً ختم ہو چکا تھا، جو مشاعرہ ہے وہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے، صرف چند ایک شاعر وہاں پر موجود تھے، باقی تو جا چکے تھے۔ ان میں حیدر علی آتش بھی موجود تھے، وہ بھی اپنے دور کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، ایک بڑا نام ہے خواجہ حیدر علی آتش کا۔ تو جلسہ تو ختم ہو چکا، انہیں دیر ہو گئی، انہیں اپنی شاعری سنانی تھی، لیکن وہ وقت پر نہ پہنچ سکے، تو تقریباً تمام لوگ جا چکے، چند ایک شاعر موجود تھے جن میں حیدر علی آتش بھی تھے۔ یہ جا کر بیٹھے، یہ گئے اور جا کر بیٹھ گئے۔ تعظیم رسمی
اور مزاج پرسی کے بعد کہا۔ تعظیم رسمی کا مطلب ہوتا ہے سلام دعا کرنا، حال چال پوچھنا۔ مزاج پرسی کا مطلب ہے حال احوال دریافت کرنا، اور تعظیم رسمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے آداب کرنے کا جو رواج ہے، اور کیا ہے ہم کس طرح سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی جا کر سلام کیا، حال احوال پوچھا۔ مزاج پرسی مطلب خیر خیریت پوچھنا، خیر خیریت دریافت کرنا۔ تو انہوں نے سلام کیا، اس کے بعد خیر خیریت دریافت کی کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا۔ جو خواجہ حیدر علی آتش تھے ان سے انہوں نے پوچھا کہ خواجہ صاحب مشاعرہ ختم ہو چکا؟ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا، کہ اشتیاق کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے شوق، لیکن مراد کیا ہے؟ انتظار ہونا یہاں پر، کہ سب نے آپ کا بہت انتظار کیا۔ آپ چونکہ نہیں آئے، آپ کو دیر ہو گئی، لیکن مشاعرہ تو ختم ہو گیا اور لوگوں نے آپ کا بہت انتظار بھی کیا، بار بار آپ کے بارے میں پوچھتے بھی رہے۔ شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا، فوراً سے انہوں نے کیا مطلع پڑھا؟ مطلع میں پہلے بتا چکی ہوں، مطلع کیا ہے؟ غزل کا پہلا شعر۔ تو انہوں نے فوراً سے اپنی غزل کا پہلا شعر کیا پڑھا؟ جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، کہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگوں میں شامل نہیں ہوتے، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں۔ جس طرح ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو گنتی کے لیے ہم تسبیح کے جو دانے ہیں وہ چونکہ گنے ہوتے ہیں، جب ہم نے گن کے کچھ پڑھنا ہو تو ہم اس کے لیے تسبیح استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا اور لمبا جو دانہ ہوتا ہے جسے گنتی میں شامل نہیں کیا جاتا، جب آپ تسبیح کے دانوں کو گنتے ہیں تو اس میں جو امام کہلاتا ہے، جو ایک لمبا اور بڑا دانہ ہے اور جس کو گنتی میں شمار نہیں کیا جاتا، تو انہوں نے کہا کہ جو اب چونکہ ان کا نام ہم نے کیا پڑھا؟ امام بخش ناسخ، ان کے نام میں بھی امام آتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا شعر کا؟ کہ جس طرح تسبیح کے دانوں کو گنتے ہوئے اس میں امام کو شامل نہیں کیا جاتا، گنتی میں شمار کو شامل نہیں کیا جاتا، کیوں؟ کیونکہ وہ تو خاص ہے۔ تو میں بھی چونکہ ایک خاص شاعر ہوں اس لیے عام شاعروں میں نہیں آیا، یعنی اپنے دیر سے آنے کی اپنی اس غلطی کو انہوں نے ایک مزاحیہ انداز دے دیا کہ جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں۔ کیوں نہیں؟ جس طرح شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں، تو چونکہ میں امام بخش ناسخ ہوں تو اس لیے عام شاعروں میں میرا کیا کام، اس لیے میں ان کے ہوتے نہیں آیا، یعنی اپنے دیر سے آنے کی وجہ کو انہوں نے اس طرح ایک خوبصورت اور مزاحیہ انداز میں انہوں نے اس چیز کو بیان کر دیا۔ تو کس طرح سے عام روٹین کے واقعات کو یا اپنی چھوٹی سی غلطی کو وہ ایک مزاحیہ انداز دے دیتے تھے، تو اس چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو بیٹا ہم نے اپنا چوتھا جو واقعہ ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا، تو 4 واقعات تک جو ہے وہ ہم نے یہاں پر پڑھ لیے۔ ہمارے لیکچر کا وقت اب چونکہ ختم ہو رہا ہے تو میں آپ کو شروع سے جو ہم نے پڑھا میں ایک مرتبہ پھر سے بتا دوں۔ پہلا واقعہ ہم نے پڑھا جس میں میر اور مرزا کے کلام کو لے کر 2 شخصوں میں تکرار نے طول کھینچا، جس کے بارے میں خواجہ باسط نے کہا کہ ایک کا کلام آ ہے اور دوسرے کا وا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے ایک لڑکے نے جو اپنی غزل کا مطلع پڑھا تو سودا نے بہت تعریف کی، اور وہ لڑکا جو ہے اور اس کو کہا کہ کیا تمہارا اور جینے کا ارادہ نہیں، لیکن خدا کی قدرت کی اللہ ہی کی طرف سے ایسا ان کے منہ سے نکلا کہ اللہ ہی کی طرف سے وہ جو لڑکا ہے بیچارہ وہ جل کے مر گیا۔ پھر ہم نے انشاءاللہ خان اور جرت کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے جرت نے ایک مصرع جو ہے، یہ میں نے علامت لگائی، یہ علامت کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ مصرعے کی علامت۔ جب آپ ایک مصرع لکھتے ہیں، پورا شعر نہیں لکھتے، تو یہ علامت لگائی جاتی ہے کہ کس طرح جرت نے ایک مصرع سوچا اور انشا نے کیسے اس کو مکمل کیا، دوسرا مصرع لگا کے شعر کو مکمل کیا۔ پھر اگلا ہم نے جو واقعہ پڑھا کس طرح سے ایک مشاعرے میں جو امام بخش ناسک ہیں وہ دیر سے پہنچے اور اپنے دیر سے اس آنے کو کیسے انہوں نے ایک مزاحیہ انداز دے دیا کہ تمام شعراء ان کا انتظار کر کے چلے گئے، لوگ بھی پوچھتے رہے۔ تو کس طرح انہوں نے اپنے نام کو خوبصورتی سے اپنے شعر میں استعمال کیا مصرعے میں اور اس کو ایک مزاحیہ انداز دیا۔ اپنے اگلے لیکچر میں بیٹا ہم اپنا سبق مکمل کریں گے اور پھر وہاں جب ہمارا سبق مکمل ہو جائے گا ہم اپنی مشق پڑھیں گے، تو میں آپ کو اس کے نثر پارے کی تشریح کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کو کوشش کروں گی بورڈ پہ لکھ کے آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد رہے۔ تو بیٹا آج ہم نے جتنا پڑھا ہے اس کو دوبارہ سے پھر پڑھیے، گھر میں چیزوں کو پڑھا کیجئے، یاد کیا کیجئے، سمجھا کیجئے، اپنی لکھائی اپنی پریزنٹیشن کی مشق کیجئے، کٹی نب والے مارکر سے لکھیں، روزانہ لکھا کریں، مشق کیا کریں
اور تاکہ آپ کی بہت اچھی جو بورڈ کی ایک تیاری ہے وہ ہو سکے. تو بیٹا لیکچر کا وقت اب ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ میں دوبارہ آپ سے ملوں گی. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.